वेलकम टू ओबैदुल्ला फराज ऑफिशियल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की दारुल में जब बहाली हुई थी तो 500 रुपया तय हुआ था महाना, जो सहारनपुर के डीएम साहब का भी महाना था। इत्तेफाक की बात ये, लेकिन कैसे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ, इस मिल्लत के दिमाग में घुन लग गया, इसने अपने आखिरत को नजरअंदाज कर दिया। आज कोई बच्चा आलिम बनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, और आलिम है तो आलिम रहने को तैयार नहीं हो रहा है। ये जो फिजा कायम हो रही है, एक एक मुजरिम है, एक एक को जवाब देना। मुशफिक जनाब हजरत मौलाना जमाल अकबर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो बस बिना किसी तमहीद हम हजरत से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ ये गुजारिश करेंगे कि हजरत थोड़ी देर हम सामईन को नासिहाना कलिमात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन कमा यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ु बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता लम युबक़ आलिमन इत्तख़ज़न नास रुऊसन व जुहाला सुइलू फफ्तौ बिगैरि इल्मिन व अज़ल्लू व ज़ल्लू मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान उमराउकुम खियारकुम व अग़नियाउकुम समहाअकुम व अम्रुकुम शूरा बैनकुम फ़ज़हरुल अर्दि खैरुम मिन बतनिहा व इज़ा कान उमराउकुम शिरारकुम व अग़नियाअकुम बुख़लाअकुम व अम्रुकुम इला निसाइकुम फ़बतनुल अर्दि खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा। रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीसुन गरीब औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत देर से आप हजरात दीन की बात सुन रहे थे। लगे हाथ एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के वाज में एक साहब पाबंदी से बैठते थे। कुछ दिन के बाद उनको एक नया मसला समझ में आया, तो मजलिस से वो अलग हो गए। हजरत ने किसी दिन उनको देखा तो पूछा कि भाई वाज की मजलिस में रहते हो, फिर आजकल नहीं देखता हूँ। तो कहा हजरत, असल बात ये है कि जितना सुनेंगे तो अमल करना पड़ेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि सुनूं कम ताकि अमल करना नहीं पड़े हमको। तो हजरत ने एक बात बताई और एक बहुत बड़ी हकीकत को वाज़े किया। कहा मियाँ, इस गलत फहमी मत रहो, वाज की मजलिस में नहीं बैठोगे तो दोहरा सवाल होगा। एक सवाल तो जाहिल रहने का है और दूसरा सवाल बेअमल होने का है। और जब इल्म हासिल करोगे तो एक सवाल होगा, क्या?
عمل کیوں نہیں کیا، اور امید ہے کہ علم کے بعد عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے زیادہ ہوشیاری ٹھیک نہیں ہے۔ بچے تم لوگ بیٹھو، یا اگر ریسٹ کرنے جانا ہے تو جاؤ۔ کیا یہ کچھ مٹھائی کا بھی انتظام کیا ہے ان لوگوں کو دینے کے لیے؟ نہیں، اچھا، اس لیے تو کوئی گرمی نہیں دیکھ رہے ان میں، گرمی نہیں دیکھ رہے ان میں، ورنہ کتنا ہنگامہ ہو گیا ہوتا، 72-75 ہو گیا ہوتا۔ خیر، تو بہت دیر سے آپ حضرات علماء کرام سے دین کی باتوں کو سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اور بہت کام کی بات ہے، فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں کہیں سے ملے، یہ دراصل مومن کا گم شدہ خزانہ اور سرمایہ ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں کہا گیا ہے، الحکمت ضالۃ المومن، یہ مومن کا سرمایہ ہے۔ اس لیے آپ لوگ یقیناً قابل مبارکباد ہے کہ بہت دیر سے آپ حضرات نے حضرات علماء کرام کی زبان سے اللہ اس کے رسول کے احکام کو اور فرامین کو سنا، سمجھا۔ اللہ اس کو بے حد قبول فرمائے۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور میں اپنے آپ کو نہایت خوشبخت سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی نسبت سے آپ کے درمیان جمع کرنے کے اسباب، جمع ہونے کے اسباب اللہ نے پیدا فرما دیے۔ اس لیے آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ زبان سے کوئی نافع، کوئی مفید بات کو زبان سے نکلوا دے جو ہمارے اور آپ دونوں کے لیے کارآمد ہو۔ ہم نے جو آیتوں کا انتخاب کیا اور جن روایتوں کو پڑھا، بظاہر اس میں بہت تال میل نہیں ہے، لیکن کچھ مضمون میرے دماغ میں ہے جس کو ہمیں ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو آسان فرما دے۔ علم اور جہل دو لفظ بولا جاتا ہے، واقف ہونا اور جانکار ہونا۔ یہ دونوں اتنی واضح چیز ہے کہ اس کے فرق کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بس ایسا ہی ہے جیسے رات اور دن۔ رات کا اپنا مزاج ہے، وہ اندھیرا ہے۔ دن کا اپنا مزاج ہے، اس کا مزاج اجالا ہے۔ بس علم نام ہے جاننے کا، اور جہل نام ہے نہ جاننے کا۔ یہ تو بالکل ایک سادھارن اور بہت عام بات ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ایک چیز میں بطور خاص آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ علم کہتے کس کو ہے، یہ ایک سوال ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں اور قرآن و سنت کی زبان میں علم کس کو کہتے ہیں۔ ایک تو علم کا وہ مفہوم ہے جو دنیا کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اخباروں میں دیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور ایک ہے قرآن و سنت کی زبان میں علم نام کس کا ہے۔ محقق دورہ، حکیم الامت، مجدد دین و ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کی وضاحت سورہ نجم میں ایک آیت کے ذیل میں فرمایا کہ علم اس کو کہتے ہیں جو معرفت خداوندی کا ذریعہ ہو، جس سے اللہ کی معرفت ہو، اور خدا نخواستہ کسی علم سے اللہ کی معرفت نہیں ہو پا رہی ہے اور آدمی گمراہی اور ضلالت کے دھانے پر جا رہا ہے، تو یہ ایک الگ خطرناک بات ہے۔
اور زندگی گزارنے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو علم نہیں کہتے ہیں ہم لوگ، اپنی خاص اصطلاح میں اس کو ہنر کہتے ہیں، ہم اس کو ہنر کہتے ہیں۔ اور ہنر کی بھی یقیناً ضرورت ہے، آپ اس مغالطے میں نہ رہیے۔ بھائی ایک عورت حمل سے ہے اور وہ جا رہی ہے ڈاکٹر کے پاس، اور وہ ڈاکٹر بدنیت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پیٹ کے حمل کو تیاری سے پہلے ضائع کر دے، اس لیے اس ہنر کو، اس کلا کو، اس جانکاری کو بھی حاصل کرنا میرے لیے ضروری ہے، ورنہ ہماری نسلوں کی حفاظت کا مسئلہ ان کے لالے پڑ جائے گا۔ لیکن علم دین کا جو مہذب لفظ ہے اور جو خاص لفظ ہے وہ علم نبوی کے ساتھ اس کو خاص رکھا جاتا ہے۔ تو ہنر بھی چاہیے زندگی گزارنے کے لیے اور علم بھی چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن دونوں کا فنکشن الگ الگ ہے۔ ہنر کا تعلق اصل میں انسان کی دنیا کی ضرورتوں سے ہے، کھانے پینے سے ہے، مکان بنانے سے ہے، رہن سہن سے ہے، لیکن علم دین کا جو منتہا ہے وہ آخرت ہے، اور اس کا مبدا اور اس کی ابتدائی کارروائی کا عمل دنیا ہے۔ گویا کہ اس کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ یہاں سے لے کے وہاں تک کا رشتہ ہے۔ اس لیے اس کو روح کی تسکین کا ذریعہ ہم کہتے ہیں، اس سے روحانیت میں بلندی پیدا ہوتی ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کا قطعی منشا معاش نہیں ہے۔ معاش سے علم کو پہلے نہیں جوڑا گیا تھا، معاش سے علم کو پہلے کبھی نہیں جوڑا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بہت مشہور شعر ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہم خوش ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کے بٹوارے پر کہ اللہ نے ہمارے مقدر علم رکھا ہے اور جاہلوں کے مقدر دولت رکھا ہے۔ دیکھا نہیں ابھی ربیہ کو کیسا استقبال ان کا مسجد نبوی میں ہو رہا ہے؟ شاہ وقت کا بھی ایسا استقبال ہونے کو تیار نہیں ہے۔ شاہ وقت کا استقبال بھی ایسا نہیں ہوا چاہتا ہے جو استقبال ان کا ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوڑی بھر جیب میں ہے کہ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک بات ہے۔ اصل میں یہودیوں نے، نصرانیوں نے بڑی سازش کے تحت علم کو معاش سے جوڑ دیا، اور اب تو اس کی جوائننگ ہو گئی۔ اصل مسئلہ یہ ہے جو حضرت مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ آپ امام کو تنخواہ صحیح دیجئے، معلم کو تنخواہ صحیح دیجئے، وہ اس لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس علم کی قیمت چکا سکتے ہیں۔ خبردار خبردار، اب توبہ کیجئے، آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، آپ اس کی قیمت چکا نہیں سکتے ہیں، بلکہ اس بات کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور سوال کریں گے کہ قرآن کے ماہرین کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا تھا، حدیث پاک کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا تھا، میرے مسلح کو سنبھالنے والے کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا تھا، تم نے اپنے امام کو کس درجے اور کس کیٹیگری میں رکھا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ راج مستری کے کیٹیگری میں رکھنے کو ہم تیار نہیں، ایک بڑے ہی مستری کے کیٹیگری میں رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ حساب لگا رہے ہیں ان کا کہ کہیں وہ خوشحال نہ ہو جائیں، کہیں ان کے بچے اچھے نہ ہو جائیں، اس کی آپ کو حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیامت میں یہ سوال ہوگا اور اللہ پوچھیں گے۔ میں تو خدمت گاروں سے یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک پیسہ نہ ملے، ایک کوڑی نہ ملے، پورا محلہ کا آدمی سلام کرنے کو تیار نہیں ہو، جب بھی آپ منصب رسالت کی خدمت کو چھوڑیے نہیں،
اللہ آپ کی خدمت کروا دے گا غیب سے، اور کروا رہا ہے غیب سے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اللہ جب آپ سے اور ہم سے پوچھے گا کہ ان کے لیے تم نے کیا کیا، وہ بہت خطرناک سوال ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وظیفہ مقرر ہوا تھا، وہ وظیفہ آج کے کرنسی کے مطابق تقریباً 2 سے 2.25 لاکھ کے درمیان کا ہے، مہینے کا نکلے گا. آپ حساب نکال لیجیے. یہ الگ شان ہے ابو بکر کی کہ بچ رہا ہے، بیت المال بھیج رہے. تو ابو بکر تھے بھائی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی دارالعلوم میں جب بحالی ہوئی تھی تو 500 روپیہ طے ہوا تھا ماہانہ، جو سہارنپور کے ڈی ایم صاحب کا بھی ماہانہ تھا. اتفاق کی بات یہ، لیکن کیسے تنزلی کا شکار ہوا. اس ملت کے دماغ میں گھن لگ گیا، اس نے اپنے آخرت کو نظر انداز کر دیا. آج کوئی بچہ عالم بننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، اور عالم ہے تو عالم رہنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. یہ جو فضا قائم ہو رہی ہے، ایک ایک مجرم ہے، ایک ایک کو جواب دینا پڑے گا. خیر اس موضوع میں ہم کو بہت زیادہ نہیں جانا ہے. میں ایک بات یہ کہنے بیٹھا ہوں کہ وہی علم نبوی جس کو ہم لوگ عام فہم زبان میں علم دین کہتے ہیں یا دینی علم کہتے ہیں، وہ علم نبوی اصل ہے کیا چیز سمجھ لیجیے. اس میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس کے اندر جو مضمون ہے وہ بڑا ہی بھیانک ہے، بڑا ہی خوفناک مضمون ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے، اور علم کو جو اٹھائیں گے تو یوگی جی کا بلڈوزر منگا کے نہیں اٹھائیں گے کہ ٹریکٹر کے اندر علم کو سجا کے اور اٹھا کے اور کہیں ڈلوا دیا جائے، بلکہ علم کو اٹھائیں گے اللہ اس صورت میں کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. اور وہ علماء اٹھائے جائیں گے تو ظاہر ہے خالی گھر دیے دیو می گیرت. جب علماء اٹھیں گے تو مسجدیں تو رہیں گی نا، مدرسے رہیں گے نا، خانقاہ رہیں گی نا، یہ سارے ادارے اپنی جگہ پر رہیں گے، اور علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھنے کے ساتھ. تو بعد میں کسی چکنا منہ والے جاہل کو کہا جائے گا کہ حضور آپ ہی آج کل فتویٰ دینا شروع کر دیجیے. اس کو حدیث میں کہا گیا سئلو، میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، سئلو لوگ سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم، اور وہ احمق اس بات کی حماقت کرے گا کہ بغیر پڑھے لکھے فتویٰ چھانٹنا شروع کر دے گا. آج جو صورتحال ہے، کہیں کسی پنچایت میں چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ میراث کا مسئلہ ہو، چاہے نفقہ کا مسئلہ ہو، چاہے بٹوارے کا مسئلہ ہو، کسی پنچایت میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بڑے عالم کو بلایا گیا ہو؟ ہم تو نہیں دیکھے ہیں بھائی. بلکہ کوئی بڑا عالم کوئی رائے دیتا ہے تو آدمی کہتا ہے چھوڑیے نا مولانا صاحب، یہ سب بہت پرانے زمانے کی بات ہو گئی. کس کو جمع کیا جاتا ہے، کس کو عزت دی جاتی ہے، اور کس سے سوال کیا جاتا ہے، اور فتویٰ دیتا کون ہے، اور اس کو فتویٰ دینے کے لیے اسباب اس امت کے لوگوں نے فراہم کیا. اے کاش اگر ہم اپنے ایمان کی عظمتوں کا خیال کرتے، اپنے علماء اور فقہاء کے آبرو کا خیال کرتے، تو یہ نوبت نہیں آتی، بلکہ ہم سب اٹھ کے جا کے اور وہاں شریعت کا مسئلہ سمجھ لیتے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے وہ فتویٰ دینا شروع کر دیں گے. اس سے پہلے ایک بات آئی کہ عالم بچے گا نہیں دنیا کے اندر، دنیا خالی ہو جائے گی. اور جب
اس طرح سے گمراہی ہونے لگے گی، تب دوسری روایت میں آیا کہ علم پھر دنیا ہو گئی۔ تو دراصل علم دین پر اس کائنات کا انحصار ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علم دین جب تک رہے، جب تک سمجھو کہ یہ دنیا قائم رہے گی۔ اس لیے ہر کوئی اس بات کی تمنا کرے، اور ہر ایک کو ہی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر ہم سے نہیں ہو سکا ہے تو میری نسل میں کسی کو پیدا کر دے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور ائمہ اربعہ کے جوڑ کے لوگ ہیں۔ دسیوں ایسے لوگ ہیں جن کا فقہ اور جن کی تفصیلات شریعت کے سلسلے میں ایسی جامع اور مکمل ہونے کے قریب تھی کہ جن کو ایک درجہ حاصل ہو جائے ائمہ اربعہ کی طرح، ان لوگوں میں حضرت امام غزالی بھی ہے۔ خیر، امام غزالی کے والد بہت سادھارن انسان تھے، وہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ہاں ایک بڑے عالم سے وہ بیعت تھے، اور وہ بڑا عالم اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث تھا۔ جب یہ اپنے پیر صاحب کے یہاں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ پیر صاحب کا پورا کمرہ کتابوں سے پڑا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ اس میں جن لوگوں نے حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب کا کمرہ دیکھا ہوگا، شیخ مولانا محمد یونس صاحب کا جس نے کمرہ دیکھا ہوگا، اس طرح کے اور بھی اکابر بڑے علماء، حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کتابوں کے کیڑا تھے۔ تو ان کتابوں کو دیکھتا جب وہ آدمی تھا امام غزالی کا باپ، تو کتابوں کو دیکھ کے بہت کلپتے تھے، کہتے کہ اس میں کیا ہے وہ تو ہم کو پتا نہیں ہے، اللہ ہم سے تو نہیں ہو پائے گا، میری نسل میں کوئی ایسا پیدا کر دے جو اس کو سمجھنے والا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام غزالی جیسا بیٹا دیا۔ آپ سوچ کے دیکھو، اگر علماء کی شکل سے نفرت ہے، علماء کی خوشحالی سے نفرت ہے، علماء کے اچھے رہنے سے نفرت ہے، علماء کے باعزت ہونے سے نفرت ہے، تو اس گھر میں امام غزالی جیسا بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ علم دین جو ہے، یہ جب تک دنیا کو رہنا ہے یہ علم رہے گا، اور جب یہ علم اٹھ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اٹھنے کا وقت قریب ہو جائے گا، اور پھر جب عام گمراہی ہو جائے گی تو دنیا یوں ختم ہو جائے گی۔ ایک بات تو آپ سے یہ عرض کرنی ہے، اور ایک چیز اور سمجھنے کی ہے۔ عزیز بچوں، تم یہ طے کر لو کہ ہمیں پڑھنا ہے۔ جب پڑھنا طے کر لو گے تو اللہ تمہارے طے کرنے سے کوئی صورت ضرور پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بچہ تھا جو ابھی کرناٹکا میں رہتا ہے، میرا درسی ساتھی، اس کے والد بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ سیتا مڑھی کا رہنے والا، بنسول ایک جگہ ہے وہاں کا رہنے والا۔ ان کے والد بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اور چچا اور پورے دیہات کے جو لوگ تھے اس کی زمین ومین سب ہڑپ لیا۔ اب وہ بیوہ اپنے بچہ کو لے کے کسی کے ہاں کام کرتی تھی، دن میں سبزی کا پھیرا لگا کے بیچتی تھی، اور رات میں کسی کا برتن دھو کے اسی کے گھر میں گزر بسر ہو رہا تھا۔ جس گھر میں گزر بسر ہو رہا تھا اس گھر میں مولانا آتے تھے باہر سے پڑھانے کے لیے، اور یہ بچہ جو تھا جا کے مولانا جب آتے تھے تو ایک دم غور سے بچہ مولانا صاحب کو دیکھا کرتا تھا۔ مولانا کو خیال آیا، ترس آیا، مولانا میں جتنی انسانیت آج بھی ہے کسی میں نہیں ہو سکتی ہے۔ غلط فہمی میں آپ پڑے ہوئے، ہاں اللہ نے اس میں کمال رکھا ہے۔ مولانا صاحب نے تار لیا اس بات کو، تو کل ہو کے وہ آئے تو ایک کتاب اس کے لیے لے کے آئے۔ اب وہ گھر کے لوگوں سے اجازت لیا گیا
کہ بھائی اس کو ہی پڑھایا جائے. تو گھر والے نے کہا کہ ہاں کیا بات ہے, پڑھ رہا ہے میرا بچہ, ہی بھی پڑھ لے گا. پڑھنا شروع کیا. لیکن وہ سیٹھ صاحب کا بچہ تو گوبر اینڈ گنیش تھا, اور یہ بچہ جو یتیم تھا, بے سہارا تھا, وہ اتنا تیز تھا, اتنا تیز تھا, اتنا تیز تھا کہ سارے بچوں کو مات کر دیا. اور اس طرح پڑھتے پڑھتے وہ باندہ پہنچ گیا, اور پھر اس طرح پڑھتے پڑھتے وہ دارالعلوم گیا. کرناٹکا یونیورسٹی سے اس نے ایم اے کیا, اور وہی گھر بنایا, اور اپنی بیوہ ماں کو لے جا کے وہی رکھا, وہی شادی کیا, وہی رہتا ہے. تو اگر تم چاہ لو گے تو اللہ تمہارے لیے راہ نکال دیں گے انشاءاللہ. اور گارجین حضرات بھی چاہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا کرے گا. لیکن شرط اول یہی ہے, شرط اول مجنو باشی. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ میں دیوانگی پیدا ہو جائے, آپ میں جنون پیدا ہو جائے علم کا. اگر علم کا جنون پیدا ہو جائے گا, علم کی دیوانگی پیدا ہو جائے, آپ کچھ نہ کیجئے, کم سے کم اہل علم سے مسکرا کے ملیے, غائبانہ میں ان کے خلاف پلاننگ مت کیجئے. دیکھیے اس کا کیا اثر ہوتا ہے. انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ پوری آبادی چمک جائے گی. آبادیوں کے چمکنے میں علم کا بڑا حصہ ہے. گھٹیا سے گھٹیا آبادی علم کی وجہ سے چمک جایا کرتی ہے. اور علم آتا ہے, علم اپنے قدرداں کے پاس آتا ہے, اور دنیا میں ہر آدمی اپنے قدرداں ہی کے پاس جاتا ہے. اگر کوئی مہمانی میں گیا اور وہاں کے لوگ منہ ہاتھ ایسا بنا لے کہ جیسے لگے کہ اب کاٹو تو خون نہیں ہے, تو ان کے بے غیرت بیچارہ اگر ہوگا تو دوبارہ جائے گا, اور باغیرت ہوگا تو رات زیادہ نہیں ہو, سواری واری ہو تو رات ہی میں لوٹ جائے گا. سیدھی بات. اس لیے کہ مہمان چاہتا ہے مدارات کو, علم چاہتا ہے مدارات کو, علم چاہتا ہے فراخی کو, علم چاہتا ہے استقبال کو. علم کے اندر اپنی شان ایک بلندی ہے. چنانچہ ایک بزرگ نے کہا کہ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیک کلک. علم اپنا تھوڑا سا بھی حصہ تم کو نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ تم علم کے پیچھے اپنا تن, اپنا دھن, اپنا من نہ خرچ کر دو. پیسہ بھی وہاں خرچ کرنا پڑتا ہے, اور جی جان بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. آپ بددلی کے ساتھ کوئی مارکیٹنگ تو کر سکتے ہیں. آپ منہ ہاتھ بنا کے 1 لاکھ روپیہ پھینک دیجئے کسی دکاندار کے پاس اور کہیے کہ مجھ کو ایک پلنگ شاندار قسم کا دو. آپ جیسا بھی منہ ہاتھ بنائے رہیں گے آپ کو پلنگ مل جائے گا. لیکن یہ غلط فہمی مت پالیے کہ منہ ہاتھ بنائے ہو اور آپ کو علم مل جائے گا. نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پیسہ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا من بھی دینا پڑے گا, آپ کو اپنا دھن بھی بکھیرنا پڑے گا. اس لیے کہ علم بڑا غیرت مند ہے, اور علماء بھی غیرت مند ہے. اور یہ علم میں جو غیرت آئی ہے وہ عرش اعظم سے غیرت آئی ہے. حدیث میں آیا ہے ان اللہ غیور, اللہ خود غیرت مند, اللہ سب سے زیادہ غیرت اللہ. تو ایک بات عزیز بچوں, علم اللہ دیتا ہے اور اللہ سے اس کو مانگنا ہے. اس کے لیے رونا دھونا لگنا یہی میرا وظیفہ ہے. اگر اس مشن پر آبادی میں کام شروع ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی منزل ہماری قریب ہو جائے گی. تو کیا آپ لوگ اس کا اہتمام کریں گے؟ لیکن یہ یاد رکھیے گا, علم دین ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ پروفیسر ہو, چاہے وہ نیتا ہو, چاہے ایم ایل اے ہو, چاہے ایم پی ہو, اگر مسلمان ہے تو علم دین اس کے لیے شرط ہے. لیکن عالم کے لیے سب چیز کی جانکاری شرط اس لیے نہیں ہے کہ کوئی آدمی ہر چیز میں ماہر
نہیں ہو سکتا کہ ایک عالم بھی ہے اور پلمبری کا کام بھی جانتا ہے، بہت شاندار جانتا ہے، ایک عالم بھی ہے دوسرے کام کوئی بہت کمال کے ساتھ کرتا ہے، نہیں، وہ دوسرے میدان میں اگر جائے گا تو یقیناً اس میدان میں کمی پیدا ہو کر رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی لیے لوگوں پر علماء کے اخراجات کو رکھ دیا ہے اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے۔ یہ جو علماء کا وظیفہ ہے، فقہا کا وظیفہ ہے، ائمہ کا وظیفہ ہے، امیر مملکت کا جو وظیفہ ہے، آخر یہ ایم ایل اے اور ایم پی کی تنخواہ کیوں دی جاتی ہے؟ اسی لیے دی جاتی ہے کہ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ کر نہیں رہے، کیا کر رہے ہو الگ بات، لیکن تنخواہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ایم ایل اے یا ایم پی صاحب اپنی دکان چلاتے رہیں تو قوم کا کام نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ہو یا عمر فاروق ہو یا عثمان ہو یا حضرت علی ہو، ان کا وظیفہ کیوں مقرر ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اور جب قوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں تو قوم ہی کے پیسے سے ان کو دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک دم چھٹپٹا رہے ہیں، اگر ہم لوگوں کو بس چلے تو ہم لوگ اپنی مسجد، اپنا مدرسہ سب سرکار کے حوالے کر دیں اور کہیں اپنے قوم کے حوالے مسجد کو بھی کر دیں، مدرسہ کو بھی کر دیں، سب کو قوم کے حوالے کر دیں۔ لیکن یاد رکھیے، ابھی تو بورڈ والا مدرسے دیا ہے آپ نے، تو دیکھیے جو ہو رہا ہے وہ سامنے ہو رہا ہے۔ اگر مسجد بھی آپ دے دیجئے گا تو بغیر وضو کے لوگ نماز پڑھائیں گے، اور امامت کے لیے تمنچا چلے گا، اور یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ آدمی اپنے نجی اور مذہبی چیزوں کو دوسروں کے حوالے کر دے۔ یہ مردہ قوم کی نشانی ہے، یہ زندہ قوم کی علامت، یہ زندہ قوم کی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایک آدمی کھاتا کماتا ہے، کام کرتا ہے، اور وہ اپنے بیوی کا نجی سامان کچھ اس کو خریدنا ہے خاص، اور اس کے لیے وہ گارجین کے پاس جایا کہتا ہے کہ آج مجھے فلاں خاص چیز بیوی کے لیے لینا ہے، اس کو کسی سماج میں پسند کیا جاتا ہے؟ کسی سماج میں پسند نہیں کیا، اور نہ اس طرح کا مجبور بنانا چاہیے اپنے بچوں کو۔ بچوں کو ایک حد تک آزاد رکھنا چاہیے، ورنہ گھر کا نظام نہیں چلے گا، وہ نظام برش کر جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا دینی امور ہے، یہ امور ہمارے لیے ہے۔ ہم کو اپنی نماز کی فکر کرنی پڑے گی اور اپنے روزہ کی فکر کرنی پڑے گی، اس کو تو کم سے کم سرکار کے حوالے مت ہونے دیں۔ لیکن جو انجام، جو ابتدا ہے، اللہ ہی خیر کرے کہ انجام اس کا کہاں تک چلا جائے۔ ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ایک روایت میں نے پڑھی تھی، اور اس روایت کی روشنی میں جامع رحمانی کا وفد بھی ہے، آپ کے گاؤں کے مسائل بھی ہیں، اور پورے ملک اور ملت کے مسائل اس کے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک بات فرمائی تھی، اور اس کو آپ صرف ترجمہ میں کروں گا، آپ فٹ کرتے چلے جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے مالدار، جب تمہارے ذمہ دار اچھے لوگ منتخب ہوں گے، جب تمہارے ذمہ دار اچھے لوگ منتخب ہوں گے، وارڈ پارشد بھی شریف ہے، چیئرمین بھی شریف ہے، مکھیا بھی شریف ہے، ایم ایل اے بھی شریف ہے، ایم پی اور سی ایم بھی شریف ہے، تو ماحول کا رنگ بدل جائے گا۔ یا اسی طرح سے گھر کا جو طاقتور فرد ہے وہ شریف ہے، گھر میں دبنگ جو آدمی ہے وہ اپنے بھائی کو بھی صحیح سے جینے نہیں دیتا ہے، یاد رکھیے آپ۔ بلکہ ایک کمزور بھائی اپنا واجب حق اپنے دبنگ بھائی سے حق کہہ کے لینے کے پوزیشن میں نہیں ہے۔ کہ اچھا حق کہنے چلے آئے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، جاؤ کورٹ سے لے لینا، جاؤ کورٹ سے لے لینا۔
ہاں اس کی جب بہت غلامی کی جاتی ہے، اس کی بٹلنگ کی جاتی ہے، اس کی چاپلوسی کی جاتی ہے، اس کی جی حضوری کی جاتی ہے، تو جب تنخواہ ملتی ہے، جیسے متولی صاحب کا لے چمچائی دے چمچائی، ممبر صاحب کا، فلاں صاحب کا، دھماکہ صاحب کا، یہ کیا تماشا ہے؟ اذا کان امراؤکم خیارکم، اور جب تمہارے ذمہ دار اچھے لوگ ہوں گے، واغنیاؤکم سمحاکم، اور تمہارے مالدار کا ہاتھ کھلا ہوگا، پیسہ وہ خرچ کرتے ہوں گے، کہاں؟ تھیٹر میں، سنیما میں، بڑے بڑے پنڈالوں میں نہیں، خیر کے کاموں میں وہ پیسہ دل کھول کے خرچ کرتے ہوں گے۔ آج صورتحال کیا ہے سماج کی؟ اچھا 50 روپیہ ہم دیتے ہیں، 50 روپیہ تم کو بھی دینا ہے، اور ان کے ہاں فاقہ چل رہا ہے، ان کے ہاں پیسہ سر رہا ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں 1.5 لاکھ کی آمدنی ہے، اور وہ کہتا ہے رکشہ والے سے، اچھا میں 50 روپیہ دیتا ہوں، تم اس سے کم دے گا، گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے۔ کیا حماقت ہے بھائی! سوچئے کہ یہ سماج کا استر کہاں گر رہا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سَمَحَاكُمْ، اور جب تمہارے مالدار سخی ہوں گے۔ سخی ہونے کا مطلب یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے تمہاری طرف سے میں دے دیتا ہوں، جاؤ۔ 5 6 10 آدمی کی طرف سے بڑی تنخواہ والا کھڑا ہو جائے تو سماج کا فساد آٹومیٹک ختم ہوگا، اور محبت کی ایک فضا قائم ہونے لگے گی۔ آگے فرمایا کہ وَأَمْرُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ، اور تمہارا اہم معاملہ اور تمہارا اہم مدعا شورا کے ذریعے طے ہوگا، مشورے ہوں گے، ذی رائے لوگ مشورہ دیں گے۔ ٹن کے اماں کو تلاشنے کی کیا بات ہے مسجد میں چندہ دیتے وقت، اور چلے گئے گھر میں کہنے کے لیے کہ ایسا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی رائے؟ کہ خبردار وہ امام تو ہمارے آنکھ لگاتا نہیں ہے، اس کو نہیں دینا ہے پیسہ، بات ختم۔ اب جو محترمہ کہہ رہی اسی طرح محترم چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَأَمْرُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے اہم امور ذی رائے لوگ دیں، اور ذی رائے لوگوں کی وجہ سے فیصلے ہوا کرے تمہارے درمیان۔ تو یاد رکھو اتنی لطف والی زندگی ہوگی کہ فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن بَطَنِهَا، جی جائے گا کہ اللہ تھوڑی اور زندگی ملتی، تھوڑا اور جیتے، جینے کو جی چاہتا۔ چنانچہ ایک آدمی چلا گیا سمستی پور، اس کے گھر میں کوئی مرد صورت نہیں ہے، صرف بچیاں ہیں یا عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہے، لیکن پڑوس کے لوگ بڑے اچھے ہیں، تو اس کو بہت زیادہ اطمینان رہتا ہے، ارے میرے پاس کے لوگ اچھے ہیں، اگر ہلی جلی ہوگا تو لوگ دیکھنے والے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے برعکس اگر پڑوس کے لوگ ایسے خبیث ہو کہ انتظار کرتے ہو کہ کس وقت مرد خالی ہو کہ میں گھر میں آبرو لوٹنے پہنچ جاؤں، میں گھر میں سامان لوٹنے پہنچ جاؤں، تو ایسا آدمی باہر میں چین سے نہیں رہ سکتا ہے، ایک دم اس کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے گی، ایک بے کیفی پیدا ہو جائے گی، وہ کوئی کام کر نہیں سکتا ہے، وہ دوڑا ہوا بھاگا شام ہوتے ہوتے اپنا گھر گھسنا چاہے گا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زبان نبوت ہے کہ اس وقت میں زمین کے اوپر کا حصہ بہتر معلوم ہوگا زمین کے اندر کا حصہ، یعنی قبر سے زیادہ لطف زندگی گزارنے میں ہوگی۔ اس کا تو یہ ایک پارٹ ہوا، جو پارٹ ابو بکر کے زمانے میں تھا، جو پارٹ عمر کے زمانے میں تھا، جو پارٹ عثمان کے زمانے میں تھا، جو پارٹ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں تھا، اور جزوی طور پر دینداروں کے ہاں یہ پارٹ رہا ہے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا کان امراؤکم شرارکم، اور جب تمہارے ذمہ دار کمینے ہو جائیں گے، لالچی ہو جائیں گے، لٹیرے ہو جائیں گے، خون چوسنے والے ہو جائیں گے، دیکھ نہیں رہے گیس کے نام پہ کیسے چوس رہا ہے، پیٹرول کے نام پہ کیسے چوس رہا ہے، یہ شرار ہے۔ اذا کان امراؤکم شرارکم، اور جب تمہارے امراء کیا ہو جائیں گے؟ کمینے ہو جائیں گے۔ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ، اور تمہارے مالدار کنجوس ہو جائیں گے، مکھی چوس ہو جائیں گے، ان کا ہاتھ بڑھ جائے گا، خیر کی چیزوں میں ان کو سانپ سونگنے لگے گا۔ وَأَمْرُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ،
اور تمہارا معاملہ تمہاری عورتیں طے کریں گی، اور تمہارا معاملہ تمہاری عورتیں طے کریں گی، یعنی ناقص لوگوں کے مشوروں سے تم کام کرو گے، کامل مشورہ دینے والوں سے گریز کرو گے۔ یہ مراد ہے اس حدیث کی۔ فرمایا کہ جب ایسا دور آ جائے تو فَبَطَنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، جی چاہے گا کہ اللہ زمین کے اندر جلد ہی مجھے پہنچا دیجیے، یعنی جینے کو جی نہیں چاہے گا۔ یہ دو سماج کا منظر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے، اور آج ہم کو کیسے سماج کی ضرورت ہے اور ہمارا سماج کیسا ہے، یہ دونوں چیز کو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ رہے ہوں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا